अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमलन सालिहन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला उम्महातुल मोमिनीन व बिनात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हन के नक्श कदम के ऊपर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इस वक्त ज़िक्र है ज़िक्र मुबारक है आप ससम की सबसे बड़ी साहबजादी सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। और इनकी हयात तैयबा अभी हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत कम उम्री में किस तरह से अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने जो है वो साथ दिया और किस तरह से जो है हर मुश्किल में जो है वो अपनी बचपन की वजह से भी, कम उम्री की वजह से, उसके बाद होश संभाल के थोड़ी बड़ी उम्र में भी हर तरह के, यानी कि शुरू से लेके आखिर तक हर तरह के हालात में कैसे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो साथ दिया। और इनका जो लक़ब है साहिबतुल क़लादा, यानी कि हार वाली। ये हार वाली में क्या बात पोशीदा है ये हम जो है वो आगे आएगा वाक़या, फिर वहाँ से पता चलेगा। इनका लक़ब ये भी है अस्साबिक़तुल ऊला, कबूल इस्लाम में सबकत ले जाने वाली। इनका लक़ब ये भी है अल मुहाजिरा, हिजरत करने वाली। इन्होंने जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़ौरन ही जो है ईमान ले आई थी और इनके शोहर अभी ईमान नहीं लेकर आए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो इंसान के लिए आजमाइश होती है और आगे किन किन आजमाइशों से वो गुज़री हम देखते हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो प्यारे ससम की सबसे बड़ी बेटी हैं। इनकी पैदाइश बासत से 10 बरस कबल हुई जब प्यारे ससम की उम्र मुबारक 30 बरस थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा माजिदा हज़रत हदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और बासत से 10 साल कबल पैदा हुई। तो इसका मतलब है जब प्यारे ससम को नबूवत मिली तो वो 11वें साल में थी। अब इस छोटी एज के अंदर क्या क्या मुश्किलात उन्होंने सही। आप देखें कि मक्का मुकरमा में परवान चढ़ी हैं, वालदैन के ज़ेर साया बेहतरीन तरबियत पाई। वालदा कौन है? हज़रत हदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। और वालिद कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर उनके बच्चों की तरबियत का क्या ही कहना। कम उम्री ही से रास्त गो और बाहया थी, हुस्न वजाहत में भी बहुत नुमायाँ थी। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो हालात थे नबूवत के बाद, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे कि जिनमें जो है वो प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घिरे हुए थे। कुफ़ार के मुज़ालिम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे हर आए दिन। और फिर सात नबवी में क्या मुशरिकों ने चाल चली कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम ख़ानदान और अहले ईमान का बाइकआउट कर दिया। यानी ये तय कर लिया कि मक्का वाले इन लोगों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ ना रखेंगे, इनके साथ किसी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त और मामलात नहीं करेंगे। और फिर क्या हुआ कि जब उस घाटी में महसूर हो गए तो वहाँ पे बच्चे भूख से बिलबिलाते थे और बाहर जो है वो मुशरिकीन ये गिरिया जारी सुनकर खुश होते, तालियां पीटते और जुल्म व सितम के इस स्याह दौर में अहले ईमान पत्ते तक खाने पर मजबूर हो गए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला भी इस कम सिनी में प्यारे ससम के साथ थी। आप देखिए अपना बच्चा कभी बीमार हो या भूखा हो या प्यासा हो, उसको खाने को ना मिले तो माँ बाप की देखें क्या कैफियत होती है। खुद तो इंसान सब कुछ झेल लेता है, सह लेता है, लेकिन अपने बच्चों की तकलीफ़ किसी से भी नहीं देखी जाती। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिससे अपने बच्चों की तकलीफ़ देखी जाती हो। हम फ़ौरन बच्चों को लेके भागते हैं, कभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन डॉक्टर पे, और अगर भूखे हैं तो फ़ौरन उनके खाने पीने का कोई रेंज, एक वक्त का भी हम भूखा नहीं अपने बच्चों को रख सकते कि एक वक्त का भी रखें, बल्कि खाने के बाद भी अगर हल्की फुल्की भूख लग जाती है तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ अरेंज करके देते हैं। लेकिन यहाँ पूरे 3 साल तक इन हालात का सब्र आज़मा मसाइब का जो है वो मुकाबला था। और कम सिन सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी अहले ईमान के इस काफ़िले में शामिल होकर मसाइब और तकालीफ़ साथ जो है वो झेली। सारी
اتنی مشکلات تھیں اس وقت کی، ان کا ایمان اس میں ڈاواڈول نہ ہوا، انہوں نے ہر طرح کے دکھ جھیلے مگر اپنے ایمان پر آنچ نہ آنے دی۔ انہی کی قربانیوں سے اسلام کا جھنڈا سربلند ہوا اور یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ ہمیں بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب کے بعد اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے بعد صحابہ کرام اور صحابیات کا، کہ جن کی وجہ سے جو انہوں نے مشکل حالات میں ساری جو ہے وہ تکلیفیں جھیلی اور اسلام سے جو ہے وہ انکار نہیں کیا اور اس کے اوپر جمے رہے اور ڈٹے رہے، تو ہم ان کا جو ہے وہ احسان اتار ہی نہیں سکتے کہ جن کی وساطت سے یہ آگے چیزیں پھر پہنچی اور پھیلی۔ تو دل کی گہرائیوں سے سب کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسوہ ہمارے تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ جب ہم نیت کریں گے، ارادہ کریں گے اور قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل میں بھی ان چیزوں کو ہماری لا دیں گے۔ اس کے بعد پھر جب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ شادی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ کے جو سگی بہن تھیں جن کا نام حالہ تھا، ان کے بیٹے ابو العاص جن کا اپنا نام لقیط بن ربیع تھا، ان سے ہو گئی۔ اور ابو العاص جو ہیں ایک شریف، بہادر، عقلمند اور ہونہار نوجوان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت زینب سے ان کا عقد کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے ان کو وقت رخصت دوسری چیزوں کے علاوہ عقیق کا ایک بیش قیمت یمنی ہار بھی دیا تھا جو ماں کی مامتا کی ایک انمول نشانی تھی۔ اور حضرت ابو العاص جو تھے وہ بہت زیادہ مہربان دل رکھتے تھے۔ جب آپ جانتے ہیں نا کہ پیغمبر کی دوسری دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح میں تھیں۔ عرب میں رواج تھا چھوٹی عمر میں نکاح کرنے کا، تو رخصتیاں بھی نہیں ہوئی تھیں، صرف نکاح ہوئے تھے ان دونوں کے۔ تو سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب بہت زیادہ غصے میں آیا اور اس کی بیوی بھی، اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ طلاق دے دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ لیکن ابو العاص کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا، ان کو اکسایا گیا کہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیں، لیکن ان کی فطرت، اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت سلیم سے نوازا تھا، ابھی اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے، لیکن وہ جو ہے وہ ایک مہربان دل رکھتے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ کو طلاق نہیں دی، اور انہوں نے اس بات پہ ان کا جو ہے وہ انکار کر دیا، اور زینب رضی اللہ سے حسن سلوک اسی طرح کرتے رہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ حضرت ابو العاص کے ہمیشہ جو ہے وہ قدردان رہے۔ اور جو ہے ابھی خود وہ مسلمان نہیں ہوئے، خود وہ کافی عرصہ کے بعد جا کے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، ان کے اوپر اعتماد تھا، لیکن ان کو زبردستی دباؤ نہیں ڈالا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، اور نہ ان کی بیوی نے، حضرت زینب نے بھی ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا۔ اور یہ ان پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کی دلیل تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو اپنی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ابو العاص کے پاس ہی رہنے دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب معرکہ بدر ہوا اور اس میں جو قیدی ہو کر آئے، وہاں پہ جو ہے حضرت ابو العاص بھی جو ہے وہ ان قیدیوں میں شامل تھے۔ قریش مکہ کے 70 سے زائد افراد جو ہے وہ جنگی قیدی بنے تھے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی پریشر نہیں ہے کہ ان کے سسر جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور وہ دوسرے جو ہے وہ ان کے سامنے ہیں، اور یہ ان کے سامنے جو ہے وہ دوسرے مخالف جو ہے وہ گروپ میں شامل ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جب وہ قیدی بن جاتے ہیں اور فدیے کا لین دین ہوتا ہے کہ فدیہ دے کے اپنے جو ہے وہ قیدیوں کو چھڑوا لیا جائے، تو اہل مکہ نے جب یہ خبر سنی تو قیدیوں کو قرابت داروں نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے فدیہ روانہ کیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ نے ابو العاص کے چھوٹے بھائی عمر بن ربیع کو یمنی عقیق کا ہار جو ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا شادی کے موقع کے اوپر، تو وہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ فدیے کے طور پہ بھیجا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ہار پہنچا اور ان کی نظر پڑی تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرط غم سے بے تاب ہو گئے، بے اختیار اپنی وفادار شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یاد آ گئیں اور چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر تم لوگوں کی رائے ہو تو زینب کو اس کی ماں کی یہ پیاری نشانی واپس کر دی جائے، اور ابو العاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً مدینہ بھیج دیں۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں باز پروانے چہرہ انور کو اشکوں سے تر دیکھنا کب گوارا کر سکتے تھے؟ سب یک زبان ہو کر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے فیصلے سے راضی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اجتماعیتی اقدار کتنی اونچی ہیں، کہ قوانین جنگ کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نظام تربیت نے کس درجے کی اعلیٰ شخصیات پیدا کی۔ ابو العاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کے باوجود کفار کی طرف جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب پر دباؤ نہیں ڈالتے کہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ اس خطرناک فعل سے باز رکھیں، اور حضرت زینب بھی وہ جو ہے وہ ان کو نہیں کہتی، اور وہ حضرت زینب سے اسی طرح ان کا خیال رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے شوہر حضرت ابو العاص وہ اس بات کو بیس نہیں بناتے کہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہیں یا جو ہے وہ دوسرا مذہب انہوں نے اختیار کر لیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا، تو اس بنا پہ اس طرح کا کوئی تو یہ اعلیٰ اقدار اور روایات تھی ان لوگوں کی کہ وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں۔ اور پھر جب جنگی قیدی بن کے آتے ہیں اور پھر ان کو رہائی ہوتی ہے، اور پھر سیدہ زینب کی مدینہ جو ہے وہ واپسی ہوتی ہے، اور پھر یہ واپسی یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا، یہ آزمائش اور صبر کا راستہ تھا۔ اور جب وہ جانے لگتی ہیں اور حضرت ابو العاص جو ہیں وہ اخلاق کے کتنے بلند مرتبے پر ہیں کہ دل پر پتھر رکھ کر اپنی زوجہ کو بھائی کے ہمراہ روانہ کر کے اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ کو بحفاظت وہاں سے نکال دینا خود ان کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اسی وقت تازہ بدر ہوا تھا، غزوہ بدر ہوا تھا، اور اس کی شکست کا زخم لگا ہوا تھا، اور مکہ کے ہر گھر میں رونا پٹنا ڈلا ہوا تھا، تو یہ اقدام گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ لیکن ابو العاص کا خاندان بھی ان کی طرح مہربان تھا، انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ کو روکنے پر اصرار نہ کیا اور نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائی۔ اور حضرت زینب بھی دیکھیں وہ بہت زیادہ محبوب شوہر ہے، لیکن ان کو چھوڑ کے اپنے والد کے جو ہے وہ طرف مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، اور کسی قسم کا وہ کوئی جو ہے وہ خوف اور خطرہ اور ڈر نہیں محسوس کر رہی، حالانکہ اتنے زیادہ مشکل حالات ہیں۔ اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب وہ جاتی ہیں، جب وہ سفر کرتی ہیں، اور سفر بہت مشکل ہے، اور وہ اونٹوں کے اوپر سفر ہے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ پیگننٹ تھیں، اور حمل کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں وضع حمل کے بعد آ جاؤں گی یا میں پھر چلی جاؤں گی، اسی وقت پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر تاج جھکایا اور اپنا سامان جو ہے وہ تیار ہو گئیں اور جانے کے لیے۔ لیکن جب کفار کو پتہ چلا تو وہ جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے رہائی کے وقت ابو العاص کے ہمراہ زید بن حارثہ کو بھیجا کہ وہ بطن یا جج کے مقام پر ٹھہر کر انتظار کریں، اور جب زینب رضی اللہ مکے سے وہاں پہنچے تو انہیں ساتھ لے کر مدینہ آ جائیں، اور وہ وہیں پر رک کے ان کا انتظار کرتے رہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو العاص پہ اعتماد تھا کہ وہ اپنا وعدہ جو ہے وہ وفا کریں گے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ان کو ساتھ حضرت زید بن حارثہ کو جو ہے وہ روانہ کر دیا۔ اب جب وہ جانے لگی ہیں تو انہوں نے کفار نے جو ہے وہ ان کا پیچھا کیا، انہیں پتہ چل گیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں وہ ہجرت کر کے جا رہی ہیں، تو انہوں نے ان کو جا گھیرا۔ کنانہ بن ربیع جو ہے وہ پیچھے گیا اور مقام ذی طویٰ کے مقام پہ جا گھیرا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار تھی، کفار کی جماعت میں سے حبار بن اسود نے حضرت زینب کو اپنے نیزے سے زمین پر گرا دیا، یا اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے اس نے نیزہ گھمایا اور حضرت زینب رضی اللہ جو ہے وہ نیچے گر پڑیں، انہیں بہت زیادہ سخت چوٹیں آئیں اور ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اور زینب رضی اللہ عنہ خون میں لت پت پڑی تھی کہ بدبخت ہشام اپنے ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے مزید وحشت اور درندگی کا ثبوت دینے کے لیے آگے بڑھا تاکہ آپ رضی اللہ کا کام ہی تمام کر دے، مگر اب جبر و تشدد کی حد ہو چکی تھی کہ نانا سے رہا نہ گیا۔ اس نے ترکش سے تیر کھینچتے ہوئے کہا، خبردار، اب جو کسی نے ذرا بھی قدم آگے بڑھایا تو میرا تیر اس کے سینے کو چھلنی کر دے گا۔
ادھر سے ابو سفیان آ نکلا. اس نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو وہ سہم گیا اور اس نے کنانہ سے مخاطب ہو کر کہا تم کچھ روز مکے میں ٹھہر جاؤ, جب فضا سازگار ہو جائے تو چلے جانا, ورنہ اہل مدینہ ہم لوگوں کو کیا کہیں گے. یعنی کہ اس کو پھر ہوا کہ مدینہ والے کیا کہیں گے اس حالت میں, اب حضرت زینب جو ہے وہ جائیں گی. تو وہ پھر جو ہے وہ رک گئے, جو ان کو لے کے جا رہے تھے ان کے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو. تو وہاں پہ وہ کچھ عرصہ رکی. اب آپ دیکھیں وہ کس حالت میں تھی نا, اتنی وہ جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور نازو پلی بیٹی تھی. اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑے رنج اور کلک کا جو ہے وہ ساتھ ارشاد فرمایا کہ افسوس میری بیٹی زینب جو میری تمام بیٹیوں میں سب سے اچھی ہے, میری محبت میں کافروں کے ہاتھوں اس طرح ستائی گئی. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ دکھ اور رنج ہوا, اور وہ اسی اپنی جو ہے وہ تکلیف میں. اب وہاں پہ آج کے دور میں جیسے میڈیسن کی میڈیکل کی سہولتیں ہر جگہ موجود ہیں, تو اس وقت تو اس طرح سے نہیں تھا نا, اور وہ کتنی اس وقت مشکل اور پریشانی میں جو ہے ہوئی ہوں گی, کیا ان کا جو ہے وہ کس طرح سے ٹریٹمنٹ ہوا ہوگا اور وہ سارا. تو یہاں پہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس چیز کا جو ہے وہ دکھ تھا اور غم تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا میں ہم لوگوں کو بھیجتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ اگر کم بخت حبار کہیں ملے تو اسے آگ میں جلا ڈالنا. پھر دوسرے دن صبح کو فرمایا جلانا نہیں, اسے قتل کر دینا, مگر افسوس کہ حبار ہاتھ ہی نہ لگا. اور کیونکہ اسی کے نیزے سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نیچے گر پڑی تھی نا, اور اتنا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس رستے میں اتنا ستایا گیا, اور جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو بھی آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ تنگ کیا گیا اور ستایا گیا. اب یہاں پہ ہم دیکھیں کتنی زیادہ تکلیفیں, کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں نا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے گھر والوں نے بھی. اور عزیز از جان لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے جب جو ہے وہ ان کا حمل جو ہے وہ ضائع ہوا, تو اس کے علاج کی سہولتیں اور وہ تو ساری کفار نے اس وقت نہیں ہونے دی نا, تو انہوں نے لیکن کوئی آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا حرف شکایت زبان پر لے کر ہی نہیں آئیں. اور جو ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دختر کے ساتھ اتنی بدسلوکی, اتنا گھٹیا پن کہ ان کو جو ہے وہ جانے نہیں دیا, اور ان کو جو ہے وہ اتنی تکلیف جو ہے وہ پہنچائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر سارے دکھ سہے, جسمانی, نفسیاتی, اخلاقی, ہر طرح کا ٹارچر جو ہے وہ برداشت کیا, لیکن دین پورے کا پورا ہمیں پہنچایا. اپنے اصحاب کی بہترین تربیت کر کے اعلیٰ ترین صفات و کردار کے انسان کو دنیا کو متعارف کروائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام, اور ان کی آل کے اوپر بھی. اب دیکھنے کی بات ہے, میں اور آپ بھی خواتین ہیں نا, اپنے آپ کو یہاں رکھ کے سوچیں, کیا کبھی دین کے لیے اتنی قربانی ہم دے سکتے ہیں؟ ہمیں تو اب صرف گھر بیٹھے ایک کلک کے اوپر دین کا پیغام پہنچانا ہے, ایک کلک کے اوپر خود بھی دین کا پیغام سیکھ لینا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں کتنا وقت مل پاتا ہے اس چیز کے لیے؟ ہم اپنی کتنی صلاحیت اس طرف لگاتے ہیں, ہم اپنا کتنا وقت لگاتے ہیں, کتنا مال لگاتے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو ضرور سوچنا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی عظیم الشان تعلیمات سے ہم خود کتنا آگاہ ہیں, اور اپنی نسلوں تک یہ امانت پہنچانے کا کیا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے بھی دین کی خاطر کوئی صحبت, کوئی پریشانی برداشت کی ہے؟ کیا اس دین کی تبلیغ اور اقامت دین ہماری زندگی کی ترجیحات میں کہیں داخل ہے؟ کہیں دنیا ہمارے لیے اس طرح وسیع تو نہیں کر دی گئی کہ جس طرح آپ سے ہم بار بار ذکر فرماتے تھے کہ میری امت پر ایسا اور ایسا وقت آئے گا, اور یوں کمزور ہو جائیں گے جیسے سیلابی تنکے, اور انہیں وہن لگ جائے گا. اور وہن کیا ہے؟ حب دنیا اور کراہت الموت. اور ہم ایسے ہی تو نہیں دنیا سمیٹ رہے جیسے اغیار اس کو سمیٹنے میں منہمک ہیں, اور اسلام دنیا میں غریب ہو گیا اور ہمیں خوشحالی نے ڈس لیا. کیا ان عظیم قربانیوں کا کوئی قرض ہے ہم پر؟ اگر قیامت کے روز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا پڑ گیا تو کیا جواب ہے میرے اور آپ کے پاس؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العاص ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ آتے ہیں, اور حضرت زینب کے پاس جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں.
اور جو ہے یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک حضرت زید بن حارثہ کو 170 سواروں کے ساتھ بھیجا، اور مقابلے میں مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی. جو لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ان میں ابو العاص بھی تھے. وہ بچ کر کسی طرح حضرت زینب کے پاس پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا کہ ابو العاص کہاں چھپے ہوئے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہو کے مسجد کے صحن میں تشریف فرما ہوئے اور تمام قیدی خدمت اقدس میں پیش ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پکار کر کہا کہ ابو العاص میری پناہ میں ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ عرب میں جو ایک فرد پناہ دے دیتا تھا تو پھر وہ پورے قبیلے کی پناہ ہوتی تھی، پھر اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تعجب سے یہ بات سن کے صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور ارشاد فرمایا تم لوگوں نے کچھ سنا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، کیونکہ زینب کے بتانے سے پیشتر مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ ابو العاص زینب کی پناہ میں ہیں. پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی ادنا مسلمان بھی کسی شخص کو پناہ دے دے تو سب مسلمانوں کو اسے پناہ دینا لازم ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے پاس جا کر فرمایا بیٹی ابو العاص کی خاطر تواضع اور اعزاز و اکرام میں کوئی کمی نہ کرنا، لیکن آپس میں زیادہ ربط ضبط نہ بڑھانا. یعنی کہ زیر لب بین السطور یہ بات یہ نصیحت کر دی کہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا، چونکہ وہ مشرک تھے ابھی اور یہ مسلمان ہو چکی تھیں. اور لیکن ان کہا کہ ان کے اعزاز و اکرام میں جو ہے وہ کسی قسم کی کمی نہ کرنا، یعنی کہ ان کو کھلانے پلانے میں، ان کا خیال رکھنے میں. اور یہاں پہ یہ والی چیز جو ہے وہ بتا دی. اب یہاں دیکھیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بابا جان مال غنیمت میں بھی ان کا بھی مال ہے جسے یہ واپس لینا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا جانب ادھر یہ مسلمانوں کے اختیار کی بات ہے، اگر وہ لوگ ان کا مال واپس دینے پر رضامند ہیں تو میں ان کو جو ہے وہ دے دوں گا اور دلا دوں گا، ورنہ میں مجبور ہوں. اب یہاں دیکھیں پیارے سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کمانڈر ہیں، وہ لیڈر ہیں، وہ دے سکتے ہیں، لیکن جو اجتماعیت کے اصول ہیں وہ اسی طرح قائم ہے اور ان کو بالکل توڑا نہیں جا رہا کہ اپنی ذات کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ قوانین کو جو ہے وہ مولڈ کر لیا جائے یا توڑ موڑ دیا، ایسا نہیں ہے. اور پھر پیارے وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا میرے اور ابو العاص کے درمیان تعلقات ہیں وہ سب لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہیں. ان کے اس لیے ان کے مال میں بحیثیت مال غنیمت تم لوگوں کو جو ملا ہے اگر تم لوگ مناسب سمجھو اور ابو العاص پر احسان کرو تو ان کو واپس کر دو، اگرچہ میں تم لوگوں کو اس پر مجبور نہیں کرنا چاہتا. لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہی کافی تھا. صحابہ کرام نے جو ہے وہ فوراً لا کے ان کا جو ہے وہ دے دیا. اب یہ سارا حسن سلوک حضرت ابو العاص کے دل کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اثر کر رہا ہے. اور جب وہ جاتے ہیں تو پھر وہ واپس جب مکہ آتے ہیں جن جن لوگوں کا قرض ان کے ذمے تھا ان کا قرض وغیرہ ادا کر کے اور آتے ہیں اور پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور وہاں پہ کہتے ہیں سرداروں کو قریش کے کہ اے لوگو اب تو میرے ذمے تمہارا کوئی مطالبہ نہیں رہا. سب نے کہا تم بڑے شریف النفس اور ہوش معاملہ ہو اور اب تمہارے ذمے کوئی مطالبہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا سنو میں کہتا ہوں کہ الہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور میں اعلانیہ مسلمان ہوتا ہوں. یہ سن کر وہ مکہ کے سردار جو ہیں وہ حیران پریشان رہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا ابو العاص تم جس وقت گرفتار ہوئے تھے تمہارا مال تمہیں واپس دیا جا رہا تھا تو تم نے اس وقت اسلام کیوں نہ قبول کر لیا؟ تو حضرت ابو العاص نے عرض کیا میرے دل نے تو اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا تھا مگر زبان سے اظہار و اقرار اس لیے نہیں کیا کہ اہل مکہ یہ تانا نہ دیں کہ ابو العاص خوفزدہ ہو کر یا اپنا مال واپس لینے کی لالچ میں مسلمان ہو گیا. دیکھیں کس طرح انہوں نے بھی اس چیز کو اور پھر آئے اور آ کے امانتیں واپس کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کا جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ دل میں تو اسی وقت جو ہے وہ گھر کر گیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب کے اونٹنی سے گرنے کے موقع پر جو حمل ضائع ہوا تھا اس کی تکلیف کا سلسلہ آخری سانس تک باقی رہا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ نے 8 ہجری میں 31 برس کی عمر میں اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت زینب کی رحلت کے بعد آپ کے شوہر ابو العاص بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہے اور 12 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. پیارے وسلم کو بہت زیادہ سخت جو ہے وہ صدمہ ہوا حضرت زینب کے انتقال کا.
آپ نے حضرت عطیہ اور دیگر صحابیات کو حکم دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو 5 یا 7 بار غسل دیں۔ غسل کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کفن میں لپیٹی گئیں، لیکن غربت و تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ پورا کفن بھی میسر نہ ہو سکا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند دے کر بیٹی کا جو ہے وہ کفن پورا کیا، اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ غسل کا طریقہ بھی بتایا حضرت عطیہ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پہلے ہر عضو کو 3 بار یا 5 بار غسل دو، اور اس کے بعد کافور لگاؤ، اور یہ ساری جو ہے وہ روایات میں پورا طریقہ جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود جو ہے وہ قبر میں اترے، حضرت ابو العاص بھی، اور دیکھیں کہ کتنی خوش قسمت ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور حضرت ابو العاص اپنے شوہر کے ہاتھوں جو ہے وہ قبر میں جا رہی ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر سے باہر تشریف لائے تو چہرہ اقدس پر رنج و ملال کے آثار نمایاں تھے اور آنکھیں اشک بار تھیں، اور فرمایا زینب بڑی کمزور اور ناتواں تھی، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کی قبر کو تنگی اور گھٹن سے محفوظ کر دیا۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا زینب میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یہ والے جو ہے وہ اپنی گھریلو زندگی کے یہ والے جو دکھ ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ سہے ہیں، لیکن اپنے مشن میں کہیں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں آنے دی۔ اور زینب رضی اللہ کے جو اوصاف ہیں نمایاں ہم دیکھتے ہیں، وفاداری اور صبر، حیا اور وفاشاری، اور شوہر کے ساتھ احسار اور وفا۔ اور پھر کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات میں دین پر ثابت قدمی، خاندان اور شوہر کے حقوق میں توازن، احسار اور قربانی کی عظیم مثال، آزمائش میں صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ اس میں سے جو آپ کو عمل کے لیے لگے وہ نکات آپ ضرور جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیں۔ اگلا تذکرہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری صاحبزادی ہیں بعثت نبوی سے 7 برس پہلے جو ہے وہ پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 33 برس تھی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب سے 3 برس جو ہے وہ چھوٹی تھیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل حالات اس وقت جو ہے وہ پیدا ہو گئے تھے، اور حضرت جو ہے وہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی کنیت جو ہے ام عبداللہ، اور ان کا یہ لقب تھا کہ وہ ذو الحجرتین 2 مرتبہ ہجرت کرنے والی، یعنی کہ وہ کہلاتی ہیں۔ اور یہ بات ابھی جو ہے وہ دہرائی گئی ہی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بچپن ہی میں جو ہے وہ ان کے نکاح ہو گئے تھے ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، اور وہاں پہ کم سنی کے نکاح کا جو ہے وہ رواج تھا، لیکن رخصتی ابھی جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی۔ اور جب یہ سورہ لہب جو ہے وہ نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ اس کو جوڑوں بھی، لگائی بجائی کرنے والی، اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ اس کو غصہ آیا، اور وہ بہت شدت کے ساتھ دونوں میاں بھی بڑے غضبناک ہو گئے، اور ابو لہب غصے میں دانت پیستا ہوا اپنے بیٹے عتبہ سے بولا، عتبہ ابھی جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، میں اپنے گھر کے اندر اپنے دشمن کی بیٹی کا رہنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اور ماں بھی تیش میں آ کر بولی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ماں باپ کی بڑی توہین کی ہے، اگر تو نے ابھی جا کر ان کی بیٹی کو طلاق نہ دی تو تو میرا بیٹا نہیں اور میں تیری ماں نہیں۔ اور یہ عتبہ یہ باتیں سن کر جو ہے وہ جوش میں بھر گیا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ حضرت رقیہ کو جو ہے وہ طلاق دے دی، اور وہ بھی کم سن تھی۔ لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر زیادہ اس جو ہے اقدام پہ صدمہ ہوا، کیونکہ دونوں ہی بیٹیاں جو ہیں ابھی وہ گھر بیٹھی ہیں، ابھی وہ چھوٹی ہیں اور صرف نکاح ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ
ان دونوں کو جو ہے وہ انہوں نے طلاق دے دی. ہر طرح کا حربہ انہوں نے آزمایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے اور ستایا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں مشکل کے ساتھ آسانی بھی جڑی ہوئی ہے نا. اگر یہاں پہ ان سے نکاح ٹوٹے تو پھر حضرت رقیہ رضی اللہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ کروایا. اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کو بہترین شوہر ملا ہے اور اس جوڑے کو احسن الزوجین بہترین جوڑا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے وہ رحمت کا معاملہ فرمایا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے حضرت عثمان غنی. اور حضرت عثمان غنی کا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ذو النورین دو نوروں والا کہا جاتا ہے. یک بعد دیگرے حضرت رقیہ رضی اللہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہوئی. اور جو ہے انہوں نے بہت زیادہ اچھا اور عمدہ جو ہے وہ جسے کہیں گے کہ حسن سلوک کے ساتھ سارا ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا. اور حضرت رقیہ کو اور حضرت عثمان کو جب بہت زیادہ ستایا گیا اور کفار کے مظالم کی جو ہے وہ حد ہو گئی تو ان کو جو ہے وہ حبشہ جانے کی ہجرت مل گئی، ہجرت کی اجازت مل گئی. اور پھر جو ہے جب ہجرت کے لیے جانے لگے تو آپ جانتے ہیں کہ سفر کوئی اتنا آسان سفر نہیں تھا. اور وہ کفار تو ہر انسان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کفار مکہ کہ وہ ہجرت کا جس کا بھی سنتے تھے بہت زیادہ تنگ کرتے تھے اور بہت زیادہ ستاتے تھے. اور یہاں پہ بھی وہ جو ہے وہ پیچھے پڑے. لیکن جب وہ گئے تو اسی وقت جو ہے وہ ان کا قافلہ جو ہے وہ کشتیوں میں بیٹھ کے ساحل سے جو ہے وہ بہت دور جا چکا تھا اور دشمنوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. گئے وہ انہوں نے پیچھا کیا ان کو روکنے اور مارنے پیٹنے اور جو ان کا سارا پلان تھا. تو پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر اطمینان ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں. نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. حضرت رقیہ بھی ساتھ گئیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیوی کو لے کر ہجرت کی، یعنی کہ انہوں نے اپنی بیوی سمیت جو ہے وہ ہجرت کی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پہلی ہجرت کرنے والے تھے نا اس میں یہ والا جوڑا جو ہے وہ شامل تھا. اور کس قدر زیادہ دنیا کے روئے ارض کے پاکیزہ اور مجاہد جو ہے وہ جوڑا تھا اور کس قدر وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. اور مشکلات بھی دیکھیں، درجے رتبے کتنے بڑے ہیں لیکن مشکلات بھی اتنی، آزمائشیں بھی جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہیں. لیکن وہ ان ساری چیزوں کو ہمت کے ساتھ جو ہے وہ نبھا رہے ہیں، صبر کے ساتھ. اور یہ عظیم کارنامے ہیں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. آج کہیں ہم خواتین کو سفر کرنا دور کا پڑ جائے نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں. حالانکہ گاڑیاں موجود ہیں، ایروپلین موجود ہیں، بسیں موجود ہیں، سب کچھ ہر طرح کی سہولت موجود ہے. اور لیکن اس وقت کا سفر آپ تو جو ہے وہ اس کو سوچیں. اور پھر جب وہ وہاں پہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں نا کہ ایک دفعہ مکہ میں خبر وہاں سے پہنچی حبشہ کہ جو ہے وہ اسلام وہاں غالب آ گیا تو وہ پھر واپس آ گئے. اور جب وہ واپس آئے اور پتہ چلا کہ خبر جو ہے وہ غلط تھی اور اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم ہونے شروع ہو گئے تو پھر وہ دوبارہ ہجرت کر کے گئے. 2 ہجرتیں انہوں نے جو ہے وہ حبشہ ہی کی طرف کی اور تیسری پھر جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی کو حبشہ میں خبر ملی کہ مکہ سے مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت مل گئی ہے تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رفیقہ حیات حضرت رقیہ رضی اللہ کو لے کے دوبارہ جو ہے مکہ واپس آئے اور پھر وہاں پہ جو ہے مدینہ منورہ جو ہے وہ تشریف لے گئے. تو اس طرح ان خوش نصیب میاں بیوی کو 2 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا. ان کی آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ محبت تھی اور بہت زیادہ حسن سلوک کے ساتھ ایک جیسے کہتے ہیں نا مثالی میاں بیوی، مثالی کپل، آئیڈیل کپل یا مثالی جوڑا. تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہترین میاں بیوی جنہیں لوگ دیکھیں وہ رقیہ اور ان کے شوہر عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر یہاں آزمائشیں دیکھیں جو ہے وہ ایک سے ایک آتی ہی چلی جا رہی ہیں.
اور حضرت رقیہ کی آزمائشیں جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں، ابھی یہ ان سفروں سے ہٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہجرت مدینہ کے دوسرے ہی سال آپ رضی اللہ یک چیچک کے مرض میں مبتلا ہو گئیں اور بہت زیادہ بیمار ہو گئیں۔ حضرت عثمان غنی آپ کے علاج اور تیمارداری میں ہم وقت جو ہے وہ مشغول ہو گئے، اور اسی دوران میں جو ہے وہ غزوہ بدر پیش آیا۔ اب سارے جو ہیں وہ اس کے لیے چل پڑے، غزوہ بدر کے لیے، اور حضرت عثمان غنی نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بھی جانا ہے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ اگر تم جنگ پہ چلے گے تو رقیہ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جہاد کا شرف حاصل نہ کر سکوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطمینان رکھو، تمہیں رقیہ کی تیمارداری کرنے میں بھی مجاہدین ہی کے برابر ثواب ملے گا، اور مال غنیمت میں بھی تم پورا حصہ پاؤ گے۔ اور پھر جب بدر سے واپس آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے پورا حصہ بھی دیا، کیونکہ ان کی نیت، ان کا ارادہ پورا تھا جانے کے لیے، اور صرف اس وجہ سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تو وہ رک گئے۔ اور حضرت رقیہ اس وقت جو ہے وہ صرف 23 سال کی تھی جس وقت جو ہے وہ انہوں نے وفات پائی 2 ہجری کے اندر، اور جو ہے تدفین جو ہے وہ ان کی جنت البقیع کے اندر ہوئی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ظاہر ہے چھوٹی تھی، اور چھوٹی بہنوں کو بڑی بہنوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک ماؤں جیسا، بڑی بہنیں ماؤں جیسا رول ادا کرتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ رونے لگ پڑیں، اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو تسلی دی اور ان کو جو ہے وہ خاموش کروایا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ترجیحات کا تعین کس قدر زیادہ تھا، کہ ان کے سامنے بالکل یہ چیز کلیئر تھی کہ ہم نے پہلے ترجیح پہ کس چیز کو رکھنا ہے اور دوسری پہ جو ہے وہ کس کو کرنا ہے۔ اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کو میں اور آپ اگر اس کو اپنی زندگیوں میں طے کر لیں نا، جیسے صحابیات اور صحابہ کرام نے کیا ہوا تھا، کہ اول ترجیح کیا ہے، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی پیروی، اور اس کے پیچھے پھر سارے کام، تو وہ سارے کے سارے عبادت بن جاتے ہیں۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھیں کہ صدمہ کس قدر ہوا ہوگا جب وہ بدر سے واپس آ رہے ہیں، اور آگے سے جو ساتھ یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی وفات اور وہ دن دونوں کہتے ہیں بالکل اکٹھے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے بدر کی فتح اور حضرت رقیہ کی وفات کی دونوں کی اطلاع کو اکٹھا سنا، اور یہاں پہ جو ہے وہ خواتین جب رونے لگ پڑیں تو مدینہ کی پوری فضا دردناک جو ہے وہ فضا ہو گئی، تو عورتوں کی گریہ زاری سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ بڑے غصے میں آئے اور عورتوں کو تنبیہ کرنے چلے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے روکتے ہوئے فرمایا اے عمر، اگر رنج و غم کا اظہار صرف دل اور آنکھ سے ہو تو کوئی حرج نہیں، ہاں زبان اور ہاتھ سے نوحہ ماتم کرنے کی شکل میں ہو تو یہ شیطانی حرکت ہے۔ اب آپ دیکھیں رونے پہ منع نہیں کیا، اگر رونے پہ منع کر دیا جاتا تو انسان تو بیچارہ غم سے ہی، دکھ سے ہی پھٹ جاتا، لیکن کیا کہا کہ زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالی جائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، اور ہاتھ سے نوحہ اور ماتم جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امت کی تربیت کی ہے، اور کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ کا عین عالم جوانی میں انتقال ہوا تو ام عطیہ کو کفن پہنانے کا طریقہ بتایا، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ کا آخری دیدار تو نہ کر سکے، ان کی قبر پہ غم سے نڈال بیٹھے۔ اور یہ ایک باپ کی محبت اپنی بیٹی کے ساتھ ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے بچیاں بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں، اور رحمت للعالمین تو ہر بچے کو اور غیر کے بچوں کو اتنا پیار کرتے تھے، تو اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت ہوگی، اور ذرا سی بھی کوئی آنچ بھی نہیں جو ہے وہ کسی قسم کی آنے دیتے تھے، اور اتنی محبت کے ساتھ۔ تو دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں نا کہ کس قدر مشکل مارکے سے ہو کے آ رہے ہیں، اور آگے یہ جو ہے وہ صدمہ مل رہا ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو محسوس کریں تو آپ کا دل ایسے شدت غم سے پھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب حضرت فاطمہ رو رہی ہیں تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک سے ان کے آنسو پونچھتے جاتے ہیں اور ان کو صبر کی تلقین جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے راستے میں ان کی جو ہے وہ قربانی
کی ایک اعلیٰ مثال تھی اور صبر کی ایک اعلیٰ مثال تھی، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور محبت کرنے والی بیٹی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفادار، صابر اور باکردار بیوی، ماں کے طور پر شفقت اور محبت کی پیکر۔ اور اس میں سے مجھے اور آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اور مجھے جو ہے وہ بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔